नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हरगिज़ नहीं बराबर हो सकते इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले, जानने वाले और ना जानने वाले, यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कैसे बराबर नहीं हो सकते? वमा यस्तविल अमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। वमा यस्तविल अमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जिस तरह ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक इससे नसीहत पकड़ते हैं अकल वाले। तो अल्लाह ताला ने किन लोगों को अक्लमंद फरमाया है, किन लोगों को अक्लमंद कहा है? जो इल्म रखने वाले हैं वही अक्लमंद हैं। दीन का इल्म रखने वालों को अल्लाह ताला ने अक्लमंद कहा है। हमारे नज़दीक अक्लमंद कौन है? हम उसको अक्लमंद समझते हैं जिसको शॉपिंग अच्छी करनी आती हो। हमारे नज़दीक वो अक्लमंद है जो घर को अच्छे तरीके से चलाने वाला हो। हमारे नज़दीक अक्लमंद वो है जो पैसे बचाने वाला हो। और हमारे नज़दीक अक्लमंद वो है जो दुनिया की पढ़ाई में आगे निकल जाए। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, जो दीन का इल्म सीखता है और सिखाता है। तो हम अक्लमंद समझते हैं जो दुनियावी लिहाज से अक्लमंद हो, हम उसको अक्लमंद समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इल्म वालों को अक्लमंद कह रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने दुनिया का इल्म सीख लिया, दीन का नहीं सीख सके तो क्या हुआ, हम इबादत करके आलमों के बराबर हो जाएंगे। तो सुनिए अल्लाह ताला ने इल्म वालों को क्या क्या फजीलतें अता की हैं, क्या क्या फजीलतें अल्लाह ताला ने बयान की हैं इल्म वालों की। इब्रानी शरीफ की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल इल्मि खैरुम मिनल इबादा, इल्म रखने वाले बेहतरीन हैं इबादत करने वालों से। फिर इसी तरह दीन के इल्म को ये भी फजीलत हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब फौत हो जाता है तो उसके सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तीन अमल, तीन बातें उसकी बाकी रह जाती हैं। वो कौन कौन सी है? पहले नंबर पर सदका जारिया, उस फौत होने वाले ने कोई कुआं खदवाया, कोई मस्जिद बनवाई, कोई मदरसा बनवाया, तो उसको उसका अजर कब्र में बराबर पहुंचता रहेगा। दूसरा अमल नफ़ामंद इल्म, जिसने दीन का इल्म सीखा फिर वो लोगों को सिखाता रहा, जब फौत हो जाएगा तो उसका अजर भी उसको बराबर पहुंचता रहेगा। तीसरा अमल नेक औलाद, जो नेक औलाद छोड़ जाता है, उसके पीछे वो औलाद नेकियां करती है, उसके लिए दुआएं करती है, तो उसका अजर भी उसको बराबर पहुंचता रहता है। फिर इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इल्म की तलाश में निकलता है तो यहाँ दुनिया का इल्म मुराद नहीं है, दीन का इल्म है। दुनिया का इल्म सीखना मना नहीं है, लेकिन तरजीह दीन को दी जाए। अगर आप दुनिया का इल्म सीख रहे हैं, साथ साथ दीन का भी सीखें, तरजीह दीन को दें, साथ साथ दुनिया का इल्म भी सीखें, तो वो है सोने पे सुहागा। जैसे माशाल्लाह डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा हैं, तो अब उन्होंने ना दीन के इल्म में कमी छोड़ी है, अपने आप में ना कमी छोड़ी है दीन का इल्म सीखने में, और ना दुनिया का। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं दुनिया में। तो इस तरह आप दीन को तरजीह दें और दुनिया का इल्म साथ साथ सीखें, तो
تو یہ پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اگر آپ نے صرف دنیا کا علم سیکھ لیا، آپ نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم ایڈ کر لیا، ایم فل کر لیا، جتنا بھی آپ پڑھ جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اس کے بعد اگر آپ کو موت آ گئی، آپ سوچیں کہ اس کی کوئی اللہ کے نزدیک وقت ہوگی، کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ اللہ کے نزدیک اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور دین کا علم، جو بندہ دین کا علم سیکھ لیتا ہے، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے جاتا ہے، تو قیامت والے دن ایک عالم کے پین کی روشنی دنیا ما فیہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے خدا را اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، دین کو ترجیح دیں، ساتھ دنیا کا بھی سکھائیں۔ دنیا کا دونوں علم لے کے چلیں آپ کے بچے، تو پھر انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث تھی مسلم شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو جس کو اس کے علم نے پیچھے چھوڑا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ یعنی ایک بندہ ہے جس نے دین کا علم نہیں سیکھا، پیچھے رہ گیا، اب اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا، اس کے پاس دنیا کا علم بہت زیادہ ہے، اس کے پاس اولاد زیادہ ہے، اس کی ذات اونچی ہے، تو وہ حسب نسب مال اولاد سب کچھ اس کو آگے نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درجات میں بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا۔ پھر اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا یعنی عبادت کرنے والا، اور دوسرا عالم تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے، زمین والے اور آسمان والے، چیونٹیاں اپنے سوراخ میں، مچھلیاں اس آدمی کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو یہ بھی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بشک علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ کے بندوں میں سے صرف اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ امام شافعی کا بہت پیارا واقعہ ہے، ان کی والدہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا اور ان کو ایک یمنی چادر دی۔ وہ پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ادھر علم سیکھا، پھر غالباً امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، ان کے پاس علم سیکھا، تو پھر امام مالک کے پاس آ گئے، پھر ان کے پاس اور علم حاصل کیا۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کافی مال دیا، یعنی ان کو کافی مال دیا انعام کے طور پر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے مکہ تو والدہ مکہ سے نکل کے باہر کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کے پاس اتنا مال لے کے آ رہا ہے بیٹا، میں نے تو ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو والدہ کہتی ہے کہ اے بیٹے میں نے تجھے ایک یمنی چادر دے کے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ آپ اتنا مال لے کے آ گئے ہو؟ بیٹے نے کہا اماں جان مجھے امام مالک نے دیا ہے یہ مال انعام کے طور پر۔ تو کہتی ہے ادھر ابھی اعلان کرو مکہ والوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ تو وہیں انہوں نے اعلان کروایا، لوگ جمع ہو گئے، سارا مال لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر جب وہ سواری پہ بیٹھنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جو سٹک تھی یعنی جو عصا تھا وہ نیچے گر گیا، تو کسی آدمی نے اٹھا کے پکڑایا، تو انہوں نے کچھ پیسے نکال کے اس آدمی کو دیے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، مال ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے تھے جیب خرچ کے لیے۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ یہ بھی تقسیم کر دو۔ سارے پیسے نکال کے انہوں نے اپنی جیب سے تقسیم کر دیے، پھر ان کو لے کے گھر چلی گئیں۔
گھر جا کے ان کو بٹھایا اور آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیے. فرماتی ہیں اللہ میں نے اپنے بچے کو ایک یمنی چادر دے کے بھیجا تھا، اللہ آج خالی ہاتھ واپس آیا ہے میرا بچہ علم سیکھ کے. اللہ میرے بچے کو آسمانوں کا سورج بنا دے، اللہ لوگ اس سے علم حاصل کریں. یہ تھے وہ لوگ جن کو علم کی قدر تھی. وہ کئی سال تک گھر واپس نہیں آیا کرتے تھے. ایک جگہ سے علم سیکھا، ادھر مکمل ہوا، پھر دوسری جگہ چلے گئے، وہاں سے سیکھا پھر تیسری جگہ چلے گئے. تو وہ لوگ پھر کے شہروں میں ملکوں میں علم حاصل کیا کرتے تھے. اب ہمیں ہر جگہ مل رہا ہے لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. ہم ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے علم کو. ہمارا جو بچہ ویک ہوتا ہے، پڑھنے میں چلتا نہیں ہے، اسکول میں نہیں چلتا، اس کو ہم مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو یہ مدرسے والوں کو دے دو، جو کچھ پڑھ لے گا ٹھیک ہے. جو بچہ ذہین ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، اس دور میں اس بچے کو کوئی بھی مدرسے کی طرف نہیں بھیجتا. ہاں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی دین کی پڑھائی کو ترجیح نہیں دیتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، ہم ترجیح دین کو دیں اور ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی سیکھیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دین دنیا دونوں کے علم سے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو مالا مال فرمائے. پھر اسی طرح امام ربیع محدث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. ان کے والد گرامی کسی کام کے لیے کہیں چلے گئے اور جاتے ہوئے کافی پیسے اپنی بیوی کو دے گئے. امام ربیع چھوٹے سے تھے، چلے گئے. کافی سالوں کے بعد جب واپس آئے تو رات کا ٹائم تھا، واپس آئے لیٹ آئے کافی. بیوی نے بٹھایا، کھانا کھلایا اور باتیں کرنی شروع کر دیں. تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے پوچھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے کے گیا تھا، وہ آپ نے کہاں کہاں لگائے ہیں؟ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ اب تو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، صبح کی نماز اب اذان ہونے والی ہے، آپ مسجد میں جائیں، نماز پڑھ کے آئیں گے تو میں آپ کو سارا حساب دے دوں گی. تو وہ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیرا تو ایک آدمی کے ارد گرد حلقہ بننا شروع ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے حدیث پڑھائی، قرآن و حدیث کا درس دیا. تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں فلاں شخص کا بیٹا ہے. تو رونے لگ گئے. اٹھ کے جا کے اس کو گلے سے لگایا اور اپنے گھر لے آئے. گھر لے آئے تو بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کو اب حساب دیتی ہوں، جو آپ مجھے پیسے دے کے گئے تھے میں ان کا حساب دیتی ہوں کہ میں کہاں کہاں لگائے ہیں. تو امام محدث رحمۃ اللہ علیہ کا والد کہتا ہے کہ مجھے حساب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں آپ لگائے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں اگر اللہ پیسہ دے دے تو ہم یا تو مکان بنانے بیٹھ جاتے ہیں، کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، یا پھر شادیاں اچھی کر لیتے ہیں، اور یا پھر دنیاوی پڑھائی پہ لگا کے بچوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجتے ہیں. لیکن دین کا ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. جو اتنا پڑھ گئے ہیں دنیا کا، ان کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا، ان کو قرآن اچھے تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ نے پوچھنا نہیں، اس بات کا بھی حساب ہوگا. اللہ ہر بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی تھیں، تم یہ صلاحیتیں کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو ہم جواب کیا دیں گے پھر کہ ہم ڈاکٹر بنے تھے، ہم انجینئر بنے تھے، اور ہم نے ایم اے کیا تھا، ہم نے بی اے کیا تھا. تو یہ جواب پھر چلے گا اس دن؟ بالکل نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو ترجیح دیں اور ساتھ ساتھ دنیا کا پڑھیں، چاہے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جو مرضی بنیں آپ، لیکن ترجیح دین کو دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کا پڑھیں گے تو آپ کو ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. نہیں، بلکہ آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنا اللہ اور آسان کر دے گا انشاءاللہ اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین دنیا آخرت کے حوالے سے بہترین انسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.